बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहानी घर में खुश आमदीद। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखते हैं और एक बड़े अरसे से इस शोबे से वाबस्ता हैं। विरासत में इनको जो है ये शोबा मिला है। हम उनका तारुफ़ करवाते हैं। वैसे तो ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन इनको अपने इस कहानी घर में आज हमने मदऊ किया है। इनसे बातचीत करते हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। अली जान भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, दुआएं आपकी। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कहानी घर में खुश आमदीद। शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो अपने महदूद वक्त में से हमें वक्त दिया। तो हमारी खुशनसीबी है कि एक बहुत बड़ा फ़नकार हमारे साथ मौजूद है। एक कसीर तादाद में जो ड्रामाज जो हैं वो करने वाला शख्स आज हमारे साथ मौजूद है। हमारी खुशनसीबी है। तो ये मोहब्बत है आपकी। जी, तो सर कुछ आपसे सवालात करेंगे। जी जी। सवालात कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आम जनरल से सवालात हैं जो आम रूटीन के हैं। तो आगाज़ करते हैं कि आप, चूँकि जैसे मैंने पहले अपने इंट्रो में बताया कि आपको विरासत में ये शोबा मिला है। जी हाँ। आपके दादा परदादा वो पहले से ही इस शोबे में थे, तो आप भी ज़ाहिरी बात है इस शोबे में आए। तो ज़ाहिरी बात है बचपन से आपने इस शोबे को अपनाया। तो जी हाँ। क्या सोचा आपने, क्या सोचा था, किस सोच से आप जो है ना इस शोबे में आए थे? देखिए जी कि मेरे वाले साहब वो जनाब हाजी मोहम्मद आलम लोहार साहब के थिएटर के हीरो थे। जी साथ माई बाली जट्टी एज ए हीरोइन थी। जी। तो कहानियाँ करते थे वो, जैसे लैला मजनू, ससी पुनू, हीर रांझा, शेरी फरहाद, सुल्ताना डाकू, ऐसी कहानियाँ होती थी। सही तो स्क्रिप्ट चलता था। सही। तो मैंने सोचा कहानियाँ करूँ, स्क्रिप्ट करूँगा। तो वाला साहब को देख के ये शौक़ पैदा हुआ सही। कि वो बहुत अच्छे फ़नकार थे। सही बात है, लेजेंड थे। तो मैं बचपन से फिर मैंने ये काम शुरू किया सही। उनके साथ ही। उन्होंने मुझे बचपन में एक रोल करवाया लैला मजनू का। सही। छोटा कैस बना मैं मजनू के बचपन का। सही। तो उसमें एक लाइन थी, अब तो वो याद भी नहीं होगी किसी को, कर भी नहीं सकते वो ऐसी लाइनें याद। सही। वो स्कूल में वो पढ़ता है, मकतब जिसे कहा जाता था। जी जी। तो मौलवी पूछता है कि बेटा कैस हर वक्त लैला लैला लिखते रहते हो, तुमने लैला में क्या देखा? ये सीन था उसमें। सही। तो बच्चा कहता है कि मौलवी साहब मैंने प्यारी लैला में खुदा देखा। वाह, क्या कहना। तुमने लैला में क्या देखा? तो वो बच्चा कहता है मैंने प्यारी लैला में खुदा देखा। इसलिए कि जब्त करता हूँ तो जल उठता है पहलू अपना, दिले बेचैन पे हरगज नहीं काबू अपना। जब तक ये सामने परी रहती है, आंखों में मेरे तरी रहती है। जब ये माहे लका अबरूए मुफारखत के पर्दे में छुप जाती है, तो जोशे वहशत शरीदा सरी रहती है। मुर्गे दिल जुल्फ के फंदे में गिरफ्तार हुआ, बैठे बठलाए मुझे इश्क का आज़ार हुआ। ये एक लाइन ख़त्म हुई। सही। वो कैस के बचपन की लाइन। सही। तो ऐसे फिर स्क्रिप्ट चलते रहे, काम करता रहा। पहला ड्रामा मैंने रीगल सलमे में किया था। अच्छा। एक तमाशा। उसके बाद आर्ट काउंसिल फैसलाबाद में, फिर पूरे पंजाब में मैंने ड्रामे किए। सही। तो आपसे एक और सवाल है भट्टी साहब कि आजकल जैसे थिएटर है, क्योंकि थिएटर के बारे में ये कहा जाता है कि थिएटर फ़नकार को बनाने वाला होता है, क्योंकि फौरी फीडबैक मिल जाता है। जी जी। तो फीडबैक के हवाले से थिएटर तो है, आपको क्या लगता है? क्योंकि कहा जाता है कि जो थिएटर होता है वो जो पहले होता था, अब तो नहीं है, पहले होता था फैमिली एंटरटेनमेंट के हवाले से थिएटर मशहूर था। बड़ी बड़ी फैमिलीज जाती थी, लोग सीखते थे, उसमें मैसेज होता था। आजकल जो है वो फौज गोई बहुत है। देखिए जी, ये जो चल रहा है ना आजकल थिएटर, जी, ये थिएटर नहीं है। ये जिसे 101 जुगत याद है जी, वो कहता है मैं फ़नकार हूँ। हालांकि वो फ़नकार नहीं है, वो मस्करे हैं। मस्करे हैं। फ़नकार जो होता है वो तो बहुत नाजुक होता है।
وہ نہیں کہتا کہ تمہاری ماں کا منہ ایسے، تمہاری بہن کا منہ ایسے، یا گندی بات وہ نہیں کرتا. وہ اسکرپٹ پہ کام کرتا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو جتنا فحش گوئی کرتا ہے، یعنی فحش جگت کرتا ہے، اتنا بڑا فنکار ہے. وہ اتنا بڑا فنکار ہے جتنی فاشی کرتا ہے. لیکن وہ فنکار نہیں ہے، وہ تو پھر وہ ایک سڑک چھاپ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آج کل جو جتنا بڑا گندی بات کرتا ہے وہ اتنا ہی بڑا فنکار ہے. لیکن یہ فنکاری نہیں ہے. گورنمنٹ کو چاہیے، پابندی تو لگا رہی ہے گورنمنٹ نے پہلے بھی اس کے اوپر جو ہے تو، لیکن پکی پابندی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. یعنی در پردہ یہ کام جاری ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ جو آپ دکھائیں گے لوگ دیکھیں گے. دیکھیں جی، میں نے ایک ڈرامہ تھا پائل سے گھنگرو تک. صحیح. تو اس وقت ہر طرف اس سے بھی زیادہ فحاشی تھی، لیکن وہ اسکرپٹ تھا. صحیح. پائل سے گھنگرو تک اس دور میں اس ڈرامے نے 14 لاکھ روپے کا بزنس کیا. بڑی بات، اچھی کہانی نے اس زمانے کے حساب سے بہت بڑا اچیومنٹ ہے. تو اچھا، ایک اور سوال ہے آپ سے کہ اکثر لوگوں کا کہنا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ شارٹ کٹ کو تلاش کرتے ہیں، کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں اس حساب سے شارٹ کٹ. اب جس طرح جو ہمارے نامور جو لیجنڈز ہیں، جیسے سہیل احمد صاحب ہیں، امان اللہ خان صاحب تھے، اور دیگر جو بڑے آرٹسٹ جو تھے جنہوں نے مشکل وقتوں میں، ایسے وقتوں میں انہوں نے اسٹیج کو سہارا دیا جب اسٹیج جو ہے وہ نیچے جا رہا تھا. سہیل احمد صاحب جو ہیں وہ اس پہ سر فہرست ہیں کہ سہیل احمد صاحب نے بڑی کوشش کی کہ اچھے ڈرامے ہوں، نہیں ہوئے تو انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے کنارہ کر لیا. بالکل انہوں نے کنارہ کر لیا کہ وہ، یعنی یہ کہنے کے مایوسی ہے کہ جو انہوں نے مشن شروع کیا تھا اس میں ان کو ناکامی ہوئی ان کے، حالانکہ یہ جاری رہنا چاہیے تھا. تو ایسے جو نوآموز جو فنکار ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے کہ وہ اپنی اسٹرگل جو ہے وہ کس طریقے سے جاری رکھیں؟ فوج گوئی سے تو ہو جائے گا، فوج گوئی سے ہٹ کے کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جو ہمارے اس وقت ڈائریکٹر چل رہے ہیں، یہ ڈائریکٹر ڈرامے کو، اسکرپٹ کو لے کے چلتا ہے. صحیح. تو ڈائریکٹر ہی نہیں چاہ رہا کہ اچھا ڈرامہ ہو تو کیسے ہوگا؟ بالکل. وہ یہ جس طرح یہ فلم سٹار، فلم کوئین اور فلم یہ اور وہ ایسے ڈانس وغیرہ، یہ وہ جس کی وجہ سے اسٹیج کا سارا ماحول تو ڈائریکٹر کیا، میں نے پوچھا ایک ڈائریکٹر سے، میں نے کہا یار ڈرامہ اسکرپٹ کیوں نہیں چل رہا جبکہ گورنمنٹ نے کہا کہ اسکرپٹ ہونا چاہیے. اس نے کہا جی کہ 1.5 گھنٹے کا ڈرامہ ہے تو ہم اسکرپٹ کو کیسے کریں؟ اسکرپٹ ہوگا تو کریں گے نا. اسکرپٹ دیکھیں، ان کو کہانی ان کی لکھی نہیں ہوتی، کسی اور رائٹر کی کہانی لکھی ہوتی ہے. وہ اوپر والا پیپر پھاڑ کے ختم کر کے وہ اپنا نام لکھ لیتے ہیں. حالانکہ وہ ڈرامہ ان کا نہیں ہوتا، ڈرامہ کسی اور رائٹر کا ہوتا ہے. میں نے ایک رائٹر کو کہا، میں نے کہا آپ ڈرامہ کیوں نہیں لکھ رہے؟ کہتا یار میں کیا لکھوں، میرا تو نام ہی ختم کر دیتے. بالکل. جو لکھنے والا ہی اس کا نام ہی نہ ہو تو پھر مصنف اور ہدایت کار وہ خود بن جاتے ہیں. اور اب سنا ہے کہ اب تو فل بدی جو ہے وہ اسٹیج ہو رہا ہے. فل بدی نہیں، کوئی نہ کوئی لائن پکڑ لیتے ہیں جی، لیکن لائن کو سٹارٹ کرتے ہیں، اس کا وائنڈ اپ نہیں ہوتا. وائنڈ اپ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ڈرامہ شروع ہوا، جھکتے شروع ہوئی، اس کے بعد گانا، پھر جھکتے شروع، پھر گانا، ایسے ہی جھکتے شروع ہوئی، گانا، ڈرامہ ختم، کہانی کہیں بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو مطلب ایک آپ سے آخری سوال ہے کہ یہ جو ہمارے فنکار ہوتے ہیں، کیونکہ فنکار ہمارا اثاثہ ہے جی، اب فنکاروں کا آخر انجام جو ہے، اب جس طرح آپ نے دیکھیں گزشتہ چند روز قبل جو یہ 2-3 دن پہلے ایک آرٹسٹ ہمارے لکی ڈیئر جی، ان کا انتقال ہوا، ان کی وجہ سے قسم پرسی کی حالت میں جو ہے وہ رہ رہے تھے. تو یہ جو فنکار لوگ ہیں ان کا آخر انجام یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے کہ ان کے پاس دوائی لینے تک کوئی پیسے نہیں ہوتے؟ کیا وجوہات ایسی ہیں کہ کیا وہ کیوں ایسا ان کا جو اختتام ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی کہ لکی ڈیئر صاحب کو سبھی فنکاروں نے پیار کیا، بڑے پیارے فنکار تھے. ہماری وزیر اعلیٰ جی مریم نواز صاحبہ نے بھی کافی ان کی مثلا حوصلہ افزائی کی. بالکل. تو ایسے تو پھر انسان روئے تو وہ بری بات ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جو ہے غریب آنا وہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں،
غریب جانا وہ جو ہے وہ اپنی کوتاہی ہے. بس دیکھیں کہ لکی ڈیر صاحب کی بڑی امداد کی ہے سبھی لوگوں نے. جی بالکل. لیکن وہ نظر نہیں آئی. وہ گھر میں ایسے ایسے ہو گیا سب کچھ. ہو گیا بس وہ ان کا چیکس اینڈ بیلنس نہیں رہا. ہاں صحیح. تو ہماری انڈسٹری بھی ختم ہو گئی ہے. بالکل ختم ہو گئی. جو سینماز تھے وہ پارکنگ پلازے بن گئے, وہ شاپنگ مالز بن گئے, صرف اسی وجہ سے کہ لوگوں نے. تو جو انڈسٹری ختم ہو گئی ہے اور جو ڈرامہ ہے ہمارا وہ بھی آخری سانسیں لے رہا ہے کیونکہ کوئی اسٹوری نہیں ہے. اسٹوری نہیں ہے, فیملی نہیں ہے. محبت سے شروع ہو کے محبت پہ ختم. بس یہی رہ گیا ہے. کامیڈی سے شروع اور کامیڈی کے بعد گانا, ڈرامہ ختم. جیسے پہلے ہوتا تھا جو ایک ڈرامہ ہم جس طرح پرانے زمانے میں ڈرامے دیکھتے تھے, مطلب کہ جو 90 کی دہائی کے جو ڈرامے تھے جس کے اندر میسیج ہوا کرتا تھا وہ کہ ایک گھر کا ماحول ہے, ایک متوسط گھر کا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی تھیٹر ہیں جی پنجاب میں وہ ایک ہی سیٹ لگا ہوا کئی سالوں سے, اسی کو جو ہے وہ اسی پہ وہ حویلی بنا لیتے ہیں, اسی کو وہ ڈرائنگ روم بنا لیتے ہیں, اسی کو سارا کچھ کر لیتے ہیں. جبکہ جیسی کہانی ہونی چاہیے ویسا سیٹ ہوتا تھا پہلے, یعنی کہ ہر چیز اسکرپٹ کے مطابق ہوتی تھی. سین بائی سین ہوتا تا, سیٹ ویسا لگتا تھا جیسی کہانی تھی. اب جس طرح وہ پڑوسی ملکوں والا سسٹم ہو گیا, ایک ہوٹل کو انہوں نے لیا ہوا ہے پروڈکشن میں, ہر ڈرامہ میں وہی سیٹ ہے, وہی چیز ہے, وہی ہے. ایسے نہیں ہوتا, ڈرامہ نہیں ایسے ہوتا, ایسے واقعی ڈرامہ نہیں ہوتا. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے, آپ اینڈ میں جو ہے وہ آپ پیغام کیسا دیں گے, یعنی جو آنے والے جو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, جو نوجوان ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ ان کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ جیسا یہ ڈرامہ ہو رہا ہے, اگر تو وہ کامیڈی بننا چاہتے ہیں, کامیڈین, تو ان کے لیے تو بہت اچھا ہے. اگر وہ اسکرپٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہے. صحیح. کیونکہ اسکرپٹ ہو ہی نہیں رہا, اور ان کو ڈھالنا پڑے گا اپنے آپ کو اسکرپٹ کے مطابق. اسکرپٹ ہوگا تو وہ ڈالیں گے. صحیح بات ہے. دیکھیں فنکار ایک فقیر ہوتا ہے, درویش ہوتا ہے, جس نے روپ ڈھالنا ہے. بالکل. جیسا اسکرپٹ ہے, جیسا رول ہے, ویسا اس نے بننا ہے. یہی نہیں کہ ون ٹیون. اب دیکھیں کہ میں نام تو نہیں لوں گا, بڑے بڑے سٹار ہیں جو ون ٹیون میں کام کر رہے ہیں, ایک ہی ٹیمپو ہے اس کی, کوئی بھی رول دیکھ لیں ون ٹیمپو کام کر رہے ہیں, جس میں بڑے بڑے نام ہیں, ایک ہی ٹیمپو ہے. کہ اسی ٹیمپو میں اگر سیٹھ بنا پھر بھی وہی ٹیمپو, اگر پینڈو بنا پھر بھی وہی ٹیمپو, اگر کوئی بھی رول کیا اس نے ٹیمپو اس کی وہی ہوتی ہے, اس نے چینج نہیں کیا اپنے آپ کو. وہ کہتے ہیں نا ڈسٹریبیوشن آف کیریکٹر از این آرٹ. ہاں. تو وہ جو کیریکٹر جو دینے والا جو ہدایت کار ہے وہ اس کی فہم و فہرست ہونی چاہیے نا, کہ وہ کس کو کیا کیریکٹر دے رہا ہے. اگر کامیڈی میں اگر کسی کانگڑی کو, یعنی وہ پتلے سے دبلے بندے کو اگر پہلوان کا رول دے دے وہ تو چل جائے گا, لیکن کلاسک میں جو ہے وہ نہیں چلے گا. تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ذہنی فہم و فراست کی ضرورت ہے. نہیں جی, اس کے لیے کام کی ضرورت ہے, وہ اپنے آپ کو اس رول میں ڈھالنے کی ضرورت ہے. بالکل. کہ جیسا رول ہوگا ویسا بنے گا تو وہ آرٹسٹ ہے, نہیں تو پھر مسخرہ تو ہے. ناظرین آپ نے سنا ہمارے ساتھ جو بھٹی صاحب, انہوں نے بہت اچھی باتیں کی. انہوں نے اپنی جو تجربے کے مطابق یہ بات بتائی کہ اسکرپٹ ہو ہی نہیں رہا, اسکرپٹ ہونا چاہیے. سیٹ کے متعلق انہوں نے بات کی, انہوں نے فنکاروں کے متعلق بات کی. تو انشاءاللہ اگلے کسی نئے پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ناصر.